नाज़रीन, लेबनान के हवाले से मेजर एस्केलेशन सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है वो एक फाइनल मीटिंग होगी लेबनान की एक फुल स्केल वॉर के अप्रूवल के लिए। एक तरफ जहां पर सीरिया के साथ जंग जो है वो उसके खतरात बहुत ज्यादा हैं और इजराइल ये कह रहा है कि सीरिया से हमारे ऊपर हमला होने जा रहा है, यानी कि वो एक ऐसी जस्टिफिकेशन तैयार कर रहा है जो सीरिया के साथ एक फुल स्केल वॉर के लिए है। तो अब लेबनान के हवाले से एक फाइनल मीटिंग होने जा रही है और इस वक्त बेरूत के ऊपर जो जेट्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस मुलाकात तक कुछ नहीं होगा, हो सकता है इससे पहले ही जंग छिड़ जाए, लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में फाइनल अप्रूवल होगा। और इसके साथ साथ गजा का जो सेकंड फेज है उसके हवाले से जो डेडलाइन है वो क्रिसमस है और ट्रम्प ने एक और डेडलाइन भी दी है, वो भी क्रिसमस तक की है और वो ज़ेलेंस्की को दी गई है कि क्रिसमस से पहले पहले वो जो डील है उसको कबूल कर ले। लेकिन नाज़रीन, जो गजा का मामला है वो अभी तक बहुत वेग है, बहुत मुबहम है और उसमें ऐसा लग रहा है कि जो इजराइल के बुनियादी मंसूबे हैं फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के, उन्हीं मकासद और मंसूबों को पूरा किया जा रहा है विद डिफरेंट मीन्स। जैसे इजराइल बरहरास बॉम्बिंग कर रहा था, हर तरफ दुनिया में मुजाहरे हो रहे थे, प्रेशर बढ़ रहा था, तो अब आप देखिए कि हो वही कुछ रहा है, यानी गजा के हवाले से वही कुछ हो रहा है। फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, स्टारवेशन, सारा कुछ वही हो रहा है, लेकिन मुजाहरे नहीं हो रहे हैं, वो प्रेशर नहीं है और इस सारी सूरत हाल को सीज फायर कहा जा रहा है। तो ये एक नया चैप्टर है और एक नया सिस्टमेटिक तरीकाकार है उन्हीं मंसूबों को, उन्हीं गोल्स को पूरा करने के लिए। अब जैसा कि अमेरिका से खबर ये आ रही है कि जो इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में होंगी उनको जो लीड करेगा वो एक अमेरिकन जनरल करेगा। अमेरिकन कमांडर जो है वो लीड कर रहा होगा OIC की फौजों को। मतलब अब आप जरा देखें तो वो चीजें अंदर से खुलकर सामने आ रही है। और हमास ने कहा है हम किसी सूरत अपने हथियार नहीं डालेंगे, हमें किसी पर कोई ट्रस्ट नहीं है। तो यह सूरत हाल इस अंदाज में यानी कोई तय होती हुई नजर नहीं आ रही। और इजराइल नाज़रीन जो है वो लैटिन अमेरिका में उसकी कार्रवाइयां सामने आ रही है। लैटिन अमेरिका में वो मुख्तलिफ मुल्कों को अप्रोच कर रहा है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पर दौरा किया है और बोलिविया ने इजराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जो खत्म कर दिए थे उनको दोबारा बहाल किया है। तो नज़ीर ऐसा लग रहा है कि ये जो लैटिन अमेरिका में जो खेल जारी है जिसमें रिजीम चेंजेस किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट्स को प्रो अमेरिका बनाया जाएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द और उनको अलाइन किया जाएगा अमेरिकन इंटरेस्ट के मुताबिक। तो साथ साथ वो प्रो इजराइल भी होंगी, वो इजरायली मफादात के मुताबिक भी अलाइन होंगी और कोई भी गवर्नमेंट जब इजराइल के खिलाफ नहीं होगी, यानी फलस्तीन के साथ कोई भी खड़ी नहीं होगी, उसको इस तरह से भी अलाइन किया जाएगा। ये खेल भी अब नजर आ रहा है कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल भी वहां पर मौजूद है। इसलिए वेनेजुएला खुलकर किस तरह से स्टैंड ले रहा है इजराइल के खिलाफ। पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से एक बड़ी डील का अप्रूवल मिला है। जो एयरफोर्स है उसके हवाले से ट्रंप इंतजामिया ने अप्रूवल दिया है एडवांस टेक्नोलॉजी सेल करने के हवाले से। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। थाईलैंड ने कहा है कि हम डीप इनसाइड कंबोडिया में अटैक करने के लिए तैयार हैं। और वेनेजुएला पैसिफिक के अंदर क्या हो रहा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। वेनेजुएला के ऑयल का क्या ताल्लुक है डी डॉलराइजेशन के साथ, ब्रिक्स के साथ और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के साथ। इस सारी लड़ाई में वेनेजुएला के ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, इस सब का क्या ताल्लुक है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले टकर कार्लसन जो बहुत बहादुर शख्सियत साबित हो रहे हैं और इजराइल की बुनियादें उन्होंने वहां पर हिला के रख दी हैं। तो टकर कार्लसन जो है वो और उनकी जो खुलकर बातें सामने आ रही हैं। टकर कार्लसन ने समझ लें कि एक बॉम्ब शेल जो वो गिराया है अमेरिका में। मतलब इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि कोई इतना ओपनली, कोई इतना बड़ी शख्सियत जो है वो इतना खुलकर इजराइल के हवाले से बात कर सके। तो टकर कार्लसन ने कहा इजराइल मर्डर्ड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन गाजा एंड इट्स जस्ट अ फैक्ट। और उन्होंने कहा कि यह बात कि उन्होंने फलस्तीनियों को मारा है, वुमेन को, चिल्ड्रन को एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर ये मारे गए हैं, जानबूझकर नहीं मारा। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक झूठ है। और उन्होंने बार बार 2 मरतबा ये अल्फाज दोहराए, टेंस ऑफ थाउजेंड्स वुमेन एंड चिल्ड्रन। मैं सोचे तो सही ना कि दसियों हजार औरतों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। और ये कहना कि नहीं वो तो हादसाती तौर पर मारे गए, ये एक झूठ है। नो, दे मर्डर्ड देम। ये भी 2 मरतबा टकर कार्लसन अल्फाज दोहराया कि नहीं इजराइल ने उनको मारा है, इट्स जस्ट अ फैक्ट। और ये एक ऐसी चीज है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये एक
حقیقت ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. یو کین کال اٹ وٹ ایور یو وانٹ کہ یہ جینوسائڈ ہے, ایوری ونز آل رائٹ, اٹس جینوسائڈ, ٹھیک ہے نا. ٹکر کارلسن کا یہ جینوسائڈ بھی ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر وٹ یو کال, دیٹس اے مرڈر, یو آر کلنگ پیپل آن پرپز. تو زیادہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ یہ جنگی جرائم ہے صرف, یا یہ جینوسائڈ بھی ہے تو ٹھیک ہے اس کو جینوسائڈ کہہ لیں یا وار کرائم کہہ لیں, جو کہنا ہے کہہ لیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور آن پرپز مارا جا رہا ہے. یعنی جان بوجھ کر سویلینز کو, عورتوں اور بچوں کو چن چن کر جب وہاں پر مارا گیا ہے اور مارا جا رہا ہے. یہ ٹکر کارلسن کا آج کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے, تو یہ بڑی پاورفل چیزیں ہیں اور یہ بالکل اسرائیل کی بنیادیں ہلا رہی ہیں. یعنی چوزن پیپل سے لے کر کلنگ ویمن اینڈ چلڈرن. تو دیکھ رہے پوری, اس لیے جو کل سروے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی تیزی کے ساتھ نیچے آ رہی ہے اسرائیل کی سپورٹ کی وجہ سے, تو اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں جو کھل کر بات کر رہے ہیں اور اس بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ صحیح کیا غلط کیا اور اسرائیل کی اصل چہرہ کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ ٹکر کارلسن جیسے لوگوں کی ان کا امپیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے ان الیکشنز میں اثر انداز ہوئے ہیں وہ پبلک اوپینین کے اوپر. تو یہ جو اسرائیل کے حوالے سے جنریشنل شفٹ آ رہا ہے اس میں ٹکر کارلسن اور باقی لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا جی, اب لیبنان کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی جیٹس جو ہے وہ فلائی کر رہے ہیں بیروت کے اوپر اس وقت, اور اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ نتنیاہو اور ٹرمپ کی ملاقات جو کہ 28 دسمبر کو ہونے جا رہی ہے, کرسمس کی چھٹیوں کے درمیان یہ ملاقات ہوگی, تو یہ ڈیسائسو ملاقات ہوگی یہ ڈٹرمن کرنے میں کہ لیبنان کے حوالے سے آگے کیا ہونا ہے. ویدر اسرائیل ول ریسیو امریکن اپروول فار اے میجر ایسکلیشن ان لیبنان, کیا اسرائیل کو ایک گرین لائٹ ملے گی, مکمل اپروول ملے گا مکمل اٹیک کے لیے. اس سے پہلے یہ خبریں تھی کہ ایک اپروول مل چکا ہے, آپ نے دیکھا کیسے اسرائیل کے حملے ایسکلیٹ ہو رہے تھے, لیکن پھر اچانک سے یہ پالیسی درمیان میں آ گئی کہ مڈل ایسٹ ہماری پرائورٹی نہیں ہے, یہ وہ سارا. تو اس کے بعد سے چیزوں کو اب ری اسیس کیا جا رہا ہے. تو یہ ملاقات جو ہے وہ ڈیسائسو ہوگی کہ میجر ایسکلیشن, میرا خیال سے کہ میجر ایسکلیشن ہوگی, امریکہ سے یہ اپروول آئے گی اور کائنڈ آف یہ اپروولز مطلب دیکھیں نا حملے ان کے جاری ہیں. اچھا, اس کے ساتھ اسرائیلی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ نے لیبنیز گورنمنٹ کو یہ انفارم کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو نہیں روک سکے گا ایک بڑے آپریشن سے, ایک بڑے اٹیک سے, اگر لیبنیز گورنمنٹ نے کنکریٹ سٹیپس نہ لیے حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے. یعنی آپ دیکھیں نا کیسے وہ اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو تمہیں موقع دے رہے ہیں. اسرائیل کے اگریشن کو حزب اللہ کے ڈسارممنٹ کے ساتھ لنک کرنا, اسی میں تو اصل خرابی ہے. بھئی اسرائیل نے ایک قابض اس نے قبضہ کیا ہوا لیبنان میں, وہ پیچھے ہٹے اور لیبنان پر بمباری بند کریں, تو اس کو جوڑ دینا حزب اللہ کے ڈسارممنٹ کے ساتھ. اور پھر جو لیبنیز گورنمنٹ نے ڈیزاسٹر کیا اور اس نے کہا کہ ہم حزب اللہ کو ڈسارم کریں گے, تو یہی وہ غلطی ہے جہاں پر اسرائیل اور امریکہ کو مزید موقع ملا ہے. مائک وال جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا اور اس کو ٹرمپ نے اس لیے ہٹایا کہ یہ نتنیاہو کے ساتھ خفیہ رابطے میں تھا اور چیزیں اس کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. تو مائک والز نے لیبنان بارڈر کا دورہ کیا ہے اور اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ ری بلڈ کر رہی ہے اور میں نے لیبنان کے بارڈر کا دورہ کیا ہے اور میں نے وہ ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں. اب ہم اندازہ کریں اس نے پتہ نہیں لیبنان بارڈر پر جا کر کیا ایکٹیویٹیز حزب اللہ کی دیکھ لی ہیں جو باقیوں کو نظر نہیں آ رہی, لیکن اس کو نظر آ گئی کہ لیبنان بارڈر کے اوپر حزب اللہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اب یہ لیبنان بارڈر پر اس کا کیا کام ہے؟ یہ تو یو این کا ایمبیسڈر ہے امریکہ کا, اس کا لیبنان بارڈر پر ویسے کیا کام ہے؟ تو ایک مکمل, اور پھر وہ اسی بیانیے کو بڑھا رہا ہے جو اسرائیل کا بیانیہ ہے کہ حزب اللہ ری بلڈ کر رہی ہے, حزب اللہ یہ کر رہی ہے, حزب اللہ حملے کی تیاری. اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں شام سے بھی ان پر حملہ ہونے جا رہا ہے. تو یہی بات الشرح نے کی کہ یہ کرائسس کریٹ کر رہے ہیں جان بوجھ کر, ہمیں اس سے خطرہ ہے, مجھ سے خطرہ ہے, ویپن آف میس ڈسٹرکشن ان کے پاس ہیں, سب سے بڑے لیتھل ہتھیار ان کے پاس ہے, جینوسائیڈ انہوں نے کی ہے, خطرہ ابھی بھی ان کو ہے. تو یہ یہاں کی کافی خوفناک صورتحال ہے. اچھا, ایک امریکن کمپنی ہے اور یہ امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی ہے ریگارڈنگ ڈیٹا یعنی سب سے امپورٹنٹ تو ڈیٹا ہے نا, ڈیٹا ہی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سارا کچھ. تو ڈیٹا کنٹرول کرنے والی, اسٹور کرنے والی سب سے جو بڑی کمپنی ہے امریکہ کی, یعنی امریکن کمپنی ہے, اس کا جو سربراہ ہے وہ اسرائیل لائل ہے. جیسے ان کے بہت بڑے زانس بیٹھے ہوئے نا ہیں امریکن کمپنیز اور امریکن گورنمنٹس کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے, امریکہ کی نیشنل سیکورٹی اسٹرکچر کا وہ حصہ ہے, پینٹاگن کے ساتھ لنک ہے, لیکن سربراہ ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ جو ڈیٹا کمپنی جس کا نام ہے پلانٹیر, تو
اس کا جو سربراہ وہ انہی کے مذہب کا ہے اور ان کا بہت بڑا لوئل ہے، اور بھی ریسنٹلی اس نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا، اس سے پہلے بھی کرتا رہتا ہے۔ آج اس کے حوالے سے کیا رپورٹ سامنے آئی ہے؟ پلانٹیر کمپلسٹی ان ڈیڈلی اسرائیلی پیجر اٹیک آن لیبنان ایکسپوزڈ۔ آج یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ پلانٹیر جو ہے وہ اس میں شامل ہے، کہ جو پیجرز اٹیک لیبنان میں ہوئے تھے اس میں یہ بھی شامل تھی۔ تو یعنی یہ حماس اور حزب اللہ نے اور انصار اللہ نے جو جنگ لڑی ہے وہ صرف اسرائیل سے نہیں لڑی ہے، وہ پوری ویسٹرن ٹیکنالوجی سے لڑی ہے، وہ پوری ویسٹرن ملٹری سے لڑی ہے، پوری ویسٹرن انٹیلیجنس سے لڑی ہے، پوری ویسٹرن ایئر فورس سے لڑی ہے، پورے ویسٹ کے ساتھ یہ جنگ ہوئی ہے۔ اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے ان کی بڑی بڑی کمپنیز انوالو تھی اس کے اندر۔ اچھا تو اس کو ذرا لنک کریے سوئٹزرلینڈ سے، کیا دلچسپ خبر سامنے آ رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ یہ چاہ رہی تھی کہ یہی کمپنی جو ہے وہ وہاں پر آئے، چونکہ یو ایس کمپنی ہے نا، تو اب سوئٹزرلینڈ نے ریجیکٹ کر دیا۔ امریکہ تیار تھا، اب سوئٹزرلینڈ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بہت خطرہ ہے اس کمپنی سے، کیونکہ یہ کمپنی جو ہے یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی رسک ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہ ڈیٹا اسرائیل شیئر کر سکتی ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کو کیسا نقصان پہنچ رہا ہے اسرائیل سے۔ سوئٹزرلینڈ کتنا بڑا اتحادی ہے امریکہ کا۔ سوئٹزرلینڈ ریجیکٹس پلانٹیر سافٹ ویئر۔ انہوں نے کہا کہ پلانٹیر سافٹ ویئر جو ہے یہ ڈیواسٹیٹنگ رسک ہے، ہم نے رسک اسیسمنٹ کی ہے کہ پلانٹیر کے سافٹ ویئر کو اگر سوئٹزرلینڈ میں استعمال کیا جائے تو ہمیں یہ بالکل سیف اور سوٹیبل نہیں لگا، اور یو ایس کارپوریشن کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اور دا فیئر یہ ہے کہ یہ جو پلانٹیر ہے یہ سینسٹیو جو ہمارا ڈیٹا ہے یہ پہلے یو ایس اور یو ایس سے پھر آگے اسرائیل کو ٹرانسفر کرے گی۔ یہ یعنی اب دیکھیں نا کہ اس کا لنک ادھر ثابت ہو گیا کہ پیجرز اٹیک میں یہ شامل تھی۔ بھئی پیجرز اٹیک تو اسرائیل نے کی ہے، تو اس میں اس کا کیا کام ہے جو کہ امریکن کمپنی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے، یہ نمبر 1 کمپنی ہے، اور یہ یعنی کہ پینٹاگن کے ساتھ لنک ہے، امریکن گورنمنٹ کے ساتھ لنک ہے، اور پورا یعنی ان کے نیشنل سیکیورٹی فریم ورک کا حصہ ہے۔ تو اس سے پہلے جو یہ خبر آئی تھی کہ 70 جو ایجنسیز ہیں امریکہ کی فیڈرل ایجنسیز، اس میں اسرائیل پینیٹریٹ کر چکا ہے، تو وہ ایسے ہی پینیٹریٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ان کمپنیز جو کہ ہیں امریکن لیکن لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ مطلب یہ سارا سٹرکچر ہے نا جو کام کر رہا ہے ان کی پینیٹریشن کے لیے، ڈیٹا سارا ان کے کنٹرول کے اندر ہے۔ بہرحال یہ اب امریکہ کو دیکھنا ہے اپنے لیے بھی کہ باقی ملک بھی امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کمپنیز کا کیا اعتبار ہے، یہ ڈیٹا کہاں سے اٹھا کر کہاں دے دیں، اور سینسٹیو ڈیٹا ہماری ملٹری کے حوالے سے، گورنمنٹ کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، سوشل سٹرکچر کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے۔ تو جناب علی، مارکو روبیو کی اسرائیلی فارن منسٹر کے ساتھ بات ہوئی ہے جس میں سیریا اور لیبنان جو ڈسکس ہوا ہے، اور مصر کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی UN سیکرٹری جنرل سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ غزہ اور خاص کر ویسٹ بینک جو ہے اس کی صورتحال بہت زیادہ ڈینجرس ہے، اور وہاں پر سیٹلر وائلنس ہے وہ بہت زیادہ ایسکلیٹ کر رہا ہے، اور لینڈ کنفسکیشن ہو رہی ہے، خاص جو ہے وہ ویسٹ بینک کے حوالے سے مصر اور UN جنرل سیکرٹری کے درمیان بات ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے لیٹن امریکہ سے کیا خبر ہے۔ اسرائیل کا فارن منسٹر لیٹن امریکہ کے دورے پر ہے، اور اسرائیل اور بولیویا کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز دوبارہ سے بحال ہو گئے ہیں۔ یہ غزہ جنگ کی وجہ سے کٹ گئے تھے، اور کیوں بحال ہوئے؟ وہاں پر گورنمنٹ ریپلیس ہو گئی ہے، وہاں پر جو رائٹ ونگ کی گورنمنٹ ہے وہ آ گئی ہے، تو اس گورنمنٹ نے دوبارہ سے رابطے بحال کر لیا۔ نتن یاہو نے اس کا جو صدر ہے رائٹ ونگ پریزیڈنٹ، اس کو اسرائیل آنے کی بھی دعوت دی ہے، اور نتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ 2026 کا جو سال ہے یہ ہمارے لیے ایئر آف اپرچونٹی ہوگا ان لیٹن امریکہ ریجن۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اسی میں ریجیم چینجز وہاں پر ہو رہی ہوں گی، تو نتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہوگا، ایئر آف اپرچونٹی ہوگا۔ جیسے ہنڈورس ہے، وہاں پر ریجیم چینج یعنی وہ اپنا بندہ لانا چاہ رہے ہیں۔ وینزویلا میں اپنی وہ مریا جو ہے وہ کتنی بڑی زانسٹ ہے، اور اس کی میں کہانی آپ کے سامنے آگے چل کر رکھتا ہوں، کیسے اس کو وینزویلا سے نکالا گیا ہے کشتی میں بٹھا کر، وگ لگا کر، اور اس نے ابھی جو تازہ ترین بیان دیا ہے کہ وہاں پر تو حماس کھلے عام گھوم رہی ہے، حزب اللہ کھلے عام وینزویلا میں گھوم رہی ہے۔ ذرا اس کی باتیں میں آپ کو، بہت بڑی زانسٹ، یعنی اس کو لایا جاتا ہے تو پھر وینزویلا بھی کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اسرائیل کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑا کھیل ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، اسی درمیان ان کا ایک بڑا آفیسر تھا جو کہ 2014 کے اندر مارا گیا تھا، تب سے اس کی باڈی حماس کے پاس ہے، 2014 سے،
اور ہیرٹز نے اس پر لکھا ہے کہ یہ باڈی کہاں تھی. اسرائیل 10 سال تک اس کی باڈی ڈھونڈتا رہا ہے, خاص کر پچھلے 2 سالوں میں جب وہ خود غزہ میں تھا, اور 10 سال تک تلاش جاری تھی کہ یہ باڈی ہے کہاں. ہیرٹز نے لکھا ہے چونکہ اب یہ باڈی بھی اسرائیل کو واپس کی جا چکی ہے, تو یہ غزہ بارڈر سے, یعنی اسرائیل غزہ بارڈر سے صرف 5 منٹ کی دوری پر ایک ٹنل کے اندر یہ باڈی پڑی ہوئی تھی, اور اسرائیل, CIA, فرانس, جرمنی, برطانیہ, یہ سارے مل کر وہ ایک باڈی نہیں نکال سکے. تو یہ ایک الگ لیول کی ہیوملیشن ہے, ڈیفیٹ ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کی جنگ کیا ہے؟ اسرائیل کی جنگ یہ ہے کہ وہ محاصرہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کھانا اور پانی اندر جانے نہیں دے رہا, جس پر مصر, سعودی عربیہ, UAE, قطر, ترکی یہ کوئی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہے, اور جارڈن کی لیڈرشپ جس نے اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے میزائل روکے. تو اسرائیل کی صرف جنگ اس وقت یہ ہے. ان کی ڈیفیٹ آپ کے سامنے ہے, ڈیفیٹ ان کو ہو چکی ہے, لیکن ان کی جو بربریت ہے وہ اس انداز میں اب جاری ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپروو کیا ہے سیل آف ایڈوانس ٹیکنالوجی ٹو پاکستان. پاکستان کا جو F-16 فائٹرز ہیں جو امریکہ نے دیے ہوئے ہیں, اب ان کی اپ گریڈیشن کا اپروول دیا ہے امریکہ نے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. $686 ملین کی یہ ڈیل ہے. میجر بوسٹ فار پاکستان F-16 فلیٹ as US OKs $686 million. US clears 5700 کروڑ 5700 کروڑ کی یہ ڈیل ہے, جس میں F-16 جو وہ اپ گریڈ کیے جائیں گے. اور ٹائمز آف انڈیا نے جیسا کہ لکھا ہے یہ جو اپروول ہوا ہے ٹو شریف گورنمنٹ, جن ٹائمز آف انڈیا نے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ شریف گورنمنٹ کو دیا کہ انہوں نے یہ کامیاب جو سفارتکاری کی ہے اس کے بعد یہ اپروول ہوا ہے. یہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو دی جا رہی ہے F-16 کے حوالے سے, اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. سو F-16 اپ گریڈ پیکج فار پاکستان ٹو بوسٹ فلیٹ لائف ٹو 2040 تک, یعنی یہ فلیٹ جو ہے وہ ایک بڑی کیپیبلٹی کے ساتھ آپریٹ کر سکے گا. دا اکنامک ٹائمز نے لکھا ہے US aims to support its national security. پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ نے یہ ڈیل جو اپروو کی ہے. بہرحال یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے. خیر, اسی درمیان وینزویلا سے کیا خبر آ رہی؟ جو مریا کورینا ہے وہاں پر جناب علی نوبیل پیس پرائز کی ایک سیریمنی ہوئی ہے, جس کو بھی ملتا ہے پھر اس حوالے سے ایک سیریمنی ہوتی ہے. یہ چونکہ وینزویلا میں تھی تو اس کو وینزویلا سے نکالا گیا, امریکہ نے نکالا اور پھر وہاں پر لے کر گئے. نکالا کیسے؟ اس پر وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ جاری کی ہے. یہ جناب علی اس کو وگ لگائی گئی اور بڑے سیکرٹ انداز میں اس کو جب وہ نکالا گیا, ایئرپورٹ کے ذریعے نہیں, اس نے جناب علی ایک وگ پہنی, جس کے بعد یہ 10 ملٹری چیک پوائنٹس کو پار کرنے میں کامیاب ہوئی اور یہ کوسٹل لائن کی طرف گئی. وہاں پر اس نے ایک کشتی پر یہ اکیلی, یعنی اس کو چلاتے ہوئے یہ آگے ایک اور جگہ پر پہنچی, پھر وہاں سے اس کو پک کیا گیا اور پھر ایک پرائیویٹ پلین میں بٹھا کر ناروے, جہاں پر یہ سیریمنی ہو رہی تھی, دا پروپیگنڈا شو ود دا نوبیل پیس پرائز, وہاں پر اس کو لے جایا گیا. اور وہاں پر جا کر اس نے باتیں کیا کی. وہاں پر رپورٹر نے پوچھا کہ کیا آپ US ملٹری انٹروینشن کو اپنے ملک میں سپورٹ کرتی ہیں؟ یہ آج ویسے ویسٹرن انسٹیٹیوشنز کی حالت ہے اور یہ نوبیل پیس پرائز کی حالت ہے. آگے سے یہ کہتی ہے, جس کو یوں اٹھا کر لے کر وہ گئے ہیں اس خفیہ طریقے سے, کہتی ہے وینزویلا تو آلریڈی انویڈ ہو چکا ہے. یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ سائیکو اور ذہنی طور پر یہ مفلوج ہے, اور مطلب یہ انتہائی, یعنی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگتا. کہتی ہے وینزویلا تو آلریڈی انویڈ ہو چکا ہے, وہاں پر رشین ایجنٹس ہیں, وہاں پر ایرانین ایجنٹس ہیں, وہاں پر حزب اللہ جیسے ٹیررسٹ, حماس جیسے وہ فریلی گھوم رہے ہیں مڈورو رجیم کی مدد سے. وینزویلا تو آلریڈی انویڈ ہو چکا ہے, یہ اس کا جواب ہے. ایسا لگتا ہے یہ بالکل ذہنی طور پر مفلوج ہے. اور کون وہ ایک نارمل شخص کون ہوگا جو اپنے ملک پر حملے کی دعوت دے گا؟ افغانستان پر حملے میں لاکھوں لوگ مارے گئے, عراق پر حملے میں لاکھوں لوگ مارے گئے, جنریشن کی جنریشن تباہ ہو گئی. شام آپ کا حشر آپ کے سامنے ہے, لیبیا, سوڈان, خانہ جنگی جاری ہے. تو وینزویلا میں بھی ان جیسا ہی کچھ ہوگا امریکن حملے کے نتیجے میں, تو یہ اس کو ویلکم کر رہی ہے. کوئی نارمل انسان ایسا نہیں کر سکتا. اور دیکھیں مطلب دنیا میں جو بھی امن کا علم بردار ہے, وہ جنگ تو اس کی ڈکشنری میں ہوتا ہی نہیں ہے, ملٹری تو اس کی ڈکشنری میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ نوبیل پیس پرائز اس لیے یعنی اس کا دیکھنا ایک وین ہے کہ بھئی ان لوگوں کو پروموٹ کیا جائے جو امن کی بات کرے, جس میں ملٹری انٹرونشن, جس میں طاقت کا استعمال وہ نہ ہو, ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے. تو یہ تو انہوں نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے. یہ جو اس دفعہ انہوں نے نوبیل پیس پرائز دیا, یہ بالکل فارغ ہو گیا. اچھا, اب اسی درمیان جب وہ تھائی لینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیپ انسائیڈ کمبوڈیا
پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہیں اگر یہ مزید ایسکلیشن ہوتی ہے. یہ تھائی لینڈ کی بات سامنے آ رہی ہے. اور وینیزویلا کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات آخری یہ ہے کہ وینیزویلا کی جو جنگ ہے اس میں جو ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے, جو امریکہ کا قرض اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, اور برکس اور یہ سارے معاملات لنک ہے. کیسے؟ The Venezuela war is a Wall Street's war against de-dollarization. وینیزویلا دنیا کے سب سے زیادہ آئل ان کے پاس ہے, لیکن 85% جو وینیزویلا کا آئل ہے وہ ڈالر میں سیل نہیں ہو رہا ڈیو ٹو سینکشنز. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا آئل جو ہے, ایک تو ریسورسز آ جائیں گے جو ٹریلینز آف ڈالرز کے ہیں, تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا ان کی اکانومی کو, امریکہ کی. دوسرا یہ سارا آئل جو ہے وہ ڈالر میں جائے گا. اب جیسا کہ یہ رپورٹ دیکھیے, اگر وینیزویلا کا آئل فلو کرتا ہے گلوبل مارکیٹ میں وداؤٹ ڈالر, تو جو نان ڈالر کرنسیز ہیں تو ایک براڈر ٹرینڈ ٹورڈز ملٹی پولر کرنسی سسٹم بڑھے گا. اگر وینیزویلا کا آئل گلوبل مارکیٹ میں فلی کرتا ہے, ڈالر میں نہیں سیل ہوتا دوسری کرنسی, تو ملٹی ڈالر کرنسی سسٹم جو ہے وہ دنیا میں بڑھے گا. تو امریکہ اس کو بھی روکنا جو ہے وہ چاہتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ سعودی عربیہ جو پیٹرو ڈالر کا سب سے بڑا سپورٹر ہے, اور اس وقت بھی ڈالر کولیپس کر جاتا اگر سعودی عربیہ نے 70s میں معاہدہ نہ کیا ہوتا اور یہ طے نہ کیا ہوتا کہ ہم ڈالر میں ہی آئل بیچیں گے. تو آج سعودی عربیہ بھی اس بات پر کنسیڈر کر رہا ہے کہ ہم دوسری کرنسیز میں آئل بیچنے کے لیے تیار ہیں. تو ادھر سعودی عربیہ بھی اور وینیزویلا بھی. اور اس وقت برکس جو ہے ناظرین وہ 50% آئل سپلائی کو کنٹرول کر چکا ہے. اگر وینیزویلا آ جاتا ہے تو یہ 70% آلموسٹ ہو جائے گا, 67% یا 70% آئل سپلائی ان کے پاس آ جائے گی. تو اس سے امریکن امپائر کو بہت, تو امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جو ریئل ویلتھ ہے, چونکہ انہوں نے بس پیسہ چھاپا ہے, تو اب وہ ریئل ویلتھ چاہتے ہیں جو ٹریلین ڈالر کے ذخائر ہیں, اور پھر ڈی ڈالرائزیشن اور اس کے ساتھ بھی ان کا پورا لنک ہے. تو اس جنگ کے کافی وسیع مقاصد ہیں, صرف ایک ریجیم چینج نہیں ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے راز ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.